बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद नावल मेरे चारागर, जिसकी राइटर हैं रुखसाना निगार अदनान। उसकी ये 21वीं एपिसोड है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। अम्मी जान, प्यारी अम्मी जान, ये देखिए, ये आपके लिए है ना? अच्छा। पुप्पो, रोशी और वो कमरे में बैठी रोशी के कपड़ों को हैंग कर रही थी जब राफे 3 खूबसूरत शॉपिंग बैग्स लिए अंदर दाखिल हुआ और पुप्पो को गले लगाते हुए एक शॉपिंग बैग में से स्याही माइल जिंक कलर का खूबसूरत सूट उनके शाने के साथ लगाते हुए फरते मोहब्बत से बोला, और ये रोशी के लिए ब्लैक और गोल्डन कढ़ाई वाला महरून सूट उसने रोशी के आगे रखा। मगर ये किस लिए बेटा? अभी तो सादिया बेगम ने सूट अपने हाथ में लिए। अम्मी, मुझे आज पहली सैलरी मिली है और मुझसे रहा न जा सका कि मैं खाली हाथ घर जाऊं। रोशी की बच्ची, मज़ेदार सी चाय बनाओ, केक, पेस्ट्रीज़ और पिज़्ज़ा सब लाया हूँ। मैं फ़्रेश हो जाऊँ, फिर अम्मी हजूर को अपनी तनख्वाह पेश करूँगा। अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। वो बच्चों की तरह माँ से लिपट गया। अबिहा को कॉमन पिनों से उलझ रही थी। वो उसकी आवाज़, उसके अल्फाज, उसकी खुशी से अपना ध्यान हटाना चाहती थी और बिया के लिए कुछ नहीं लाए। उसे परवाह नहीं थी और दफतन उंगली में पिन के चुभने की तकलीफ भी नहीं थी। मगर फिर भी न जाने कैसे गहरी धुंध आगे पड़ी और नग सूट और बिनाई के दरमियान मोटे पर्दे की तरह तन गई। बिया के लिए उसने शायद पहली बार उसकी मौजूदगी को महसूस किया था। बिया की पसंद बहुत आला है और मेरा टेस्ट इसे यकीनन पसंद ना आता, इसलिए ये खुद ही अपने लिए कुछ ले आए। कहते हुए उसने वॉलेट से 2000 निकाल कर बिया के आगे रखे। वो यूं ही सर झुकाए धुन के खुद ही छट जाने और पिन के कपड़े की तहों में उतर जाने की सही करती रही। ये क्या तरीका हुआ राफे? जब हम दोनों के लिए गिफ्ट लेकर आए तो अच्छा, अब इसका बेहतरीन तरीका है, तुम ये पैसे अपने पास रखो और बिया को अपने साथ ले जाकर इसे इसकी पसंद का गिफ्ट दिला लाओ। फूफो उसके झुके हुए सर को देखकर राफे से हुक्मी अंदाज में बोली, और बिया को ज़बरदस्त सा डिनर भी कराएंगे आप, वो भी आज ही। रोशी भी चहकते हुए बोली, ओके, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर वो अबिया की तरफ देखते हुए बोला। अबिया ने कुछ सोचा और उठ खड़ी हुई। रोशी, तुम बिया के कपड़े प्रेस करो, ये नहा कर आती है। फूफो उसके साथ ही उठी और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आई। बिया, तुम्हें मेरी कसम बेटा, अगर तुम मुझे ज़रा सा भी आरफा भाभी की जगह समझो तो मेरा कहा ना ठुकराना। एक माँ की इल्तजा। वो उसका हाथ उसी तरह थामे उसे कमरे में ले आई थी। पप्पो प्लीज़, आप मुझे मजबूर ना करें, मुझे कहीं नहीं जाना और मुझे कोई गिफ्ट भी नहीं चाहिए, प्लीज़। वो उसके हाथ झटकना चाहती थी कि उसकी नज़र में उनके चेहरे पर रुक गई। वो रो रही थी। बिया, काश मैं अपना दिल तुम्हें खोल कर दिखा सकती। तुम मुझे अपनी औलाद से बढ़कर प्यारी हो। भाइयों की मोहब्बत से क्या महरूम हुई। मेरा दिल उनकी चाहत में जैसे पागल सा हो उठा। मेरा दिल चाहता उनकी घर की चौखट के पत्थर को अभी इतना चूमूं, इतना प्यार करूँ कि किसी एक दिल को मेरी सच्ची मोहब्बत का यकीन आ जाए। और तुम तो वो पत्थर नहीं, मेरे माँ जायका जिगर गोशा हो। तुम्हारी मोहब्बत मैं अपनी जान भी लौटा दूँ तो फिर भी यही समझूंगी मेरी तरफ से कुछ कमी रह गई। और बिया, वो आंखें साफ करते हुए रुकी। मैं तुम्हारी माँ नहीं, मगर यकीन करो तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारे दिल के हर दुख से बाखबर हूँ, मगर बेबस हूँ। हर इंसान के दिल के कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनको वो दिल खुद ही सुलझा सकते हैं। दूसरे मदाखलत करे तो मामला सुलझने की बजाय और उलझने लगता है। मेरे बस में सिर्फ तुम्हारी मकतूर भर रहनुमाई करना और तुम्हारे दुखों को कम करने या उनकी बातों ने एक बार फिर उसके दिल के तार हिला दिए थे। आंखें बरसने को बेताब थी। पप्पो, मैं नहाने जा रही हूँ, आप परेशान ना हो। वो उनकी बात काटते हुए हाथ छोड़कर कमरे में चली गई। और मुझे ये भी मालूम है कि मुझे अपने मामलात को खुद ही सुलझाना है। मेरी तकदीर का रेशम दूसरों के मुसल्लत करदा फैसलों ने उलझाया है, मगर अब मैं किसी और को अपनी ज़िंदगी से खेलने या कोई भी फैसला करने की इजाज़त नहीं दूंगी। और आप कैसे कह सकती हैं कि मम्मी मेरे दिल के हर दुख से आगाह है, जब इतने अरसे में उन्होंने मेरी खबर नहीं ली। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को भूल जाना चाहती हूँ। वो बाथरूम के बंद दरवाजे से टेक लगाए दिल का गुब्बार आंसुओं के रास्ते निकालती रही। स्याह मकीश के काम वाले रेशमी सूट में तैयार होकर जब वो बाहर निकली तो पुप्पो और रोशी ने दरवाजे तक उसे यूं रुखसत किया जैसे वो दूसरे दिन की दुल्हन हो और पहली बार मैके जा रही हो। राफे शायद किसी की गाड़ी मुस्तार लाया था। किधर चले? गाड़ी ब्रेक बैक करते हुए गली से निकालकर उसने यूं पूछा जैसे वो दोनों अक्सर ही यूं शाम को तैयार होकर आउटिंग के लिए निकलते हैं। वो उसका सवाल अनसुनी करके बाहर देखने लगी। राफे ने मोड़ काटने से पहले एक भरपूर निगाह उसके कातिल सरापे और ब्लैक कलर में चौधरी के चांद की तरह चमकते उसके खफा चेहरे को देखा। भी एक बात पूछूं?
وہ بہت ریلیکس انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے خیال میں تم پہلے اتنی حسین نہیں تھی، یا تمہارے اس قاتل حسن کو یہ جاذبیت اس سوگواری نے بخشی ہے جو 24 گھنٹے تمہارے چہرے پر شام غریبہ کی طرح برجمان رہتی ہے۔ وہ کہتے کہتے لب دبا کر مسکراتے ہوئے سامنے دیکھنے لگا۔ اسے پتا تھا اب وہ اسے کہا جانے والی نظروں سے گھور رہی ہوگی۔ ویسے تم اس ایور گرین سیڈنس کی کوئی ایک بری موٹی سی وجہ بتاؤ گی؟ آئی لو ٹو ہیئر۔ پتہ نہیں کیوں اس کا جی اسے بہت زیادہ ستانے کو چاہ رہا تھا۔ میں چلتی گاڑی سے دروازہ کھول کر باہر کود سکتی ہوں۔ اس کے صبر کا پیمانہ بالآخر چھلک ہی گیا۔ نہ پلیز تم یہ کارنامہ انجام نہ بھی دو تو میں تمہاری بہادری کو سلام کرنے پر تیار ہوں، بلکہ عزم و ہمت کو، جو میں نے تم صبح سے رات تک اتنا کٹھور خوفناک چہرہ بنانے۔ سوری، اب کچھ نہیں کہوں گا، آئی پرومس۔ اس نے دروازے کے لاک کو چیک ہی کیا تھا کہ رافع نے فوراً معذرت کے لیے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ گاڑی ایک لمحے کو ڈگمگائی۔ دوسرے پل اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت جمائی تو ابھیا نے لاک سے ہاتھ ہٹا لیا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ تم نے بتایا نہیں کہاں جاؤ گی؟ میرا مطلب گفٹ خریدنے کے لیے، وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کہیں بھی نہیں، وہ گھر آ کر بولی تھی۔ کہیں بھی نہیں؟ اس نے سر ہلایا۔ یہ کوئی نیا شاپنگ آرکیڈ ہے؟ وہ معصومیت سے بولا تو ابھیا نے پھنکارتی نگاہ اس پر ڈال کر منہ پھیر لیا۔ وہ اسے فورٹریس لے آیا تھا۔ آدھا گھنٹہ تک ایک بوتیک سے دوسری کے گلا روڈ دھکیلنے کے سوا اس نے اور کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ جس خوبصورت سوٹ، جولری، کاسمیٹک، سینڈل پر ہاتھ رکھتا، وہ نفی میں سر ہلا کر آگے بڑھ جاتی۔ تو تمہیں کچھ نہیں خریدنا؟ وہ تھک کر اس سے بولا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چلو پھر کھانا کھاتے ہیں۔ اس بیکار کی بھاگ دوڑ سے میرے تو پیٹ میں 2020 کا میچ شروع ہو چکا ہے۔ اسے چائنیز ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ کتنے عرصے بعد وہ ایسے ماحول میں آئی تھی، خنک خوابناک سایہ پرسکون ماحول، جہاں دبی دبی باتوں، ہلکے کہکوں، پلیٹوں، چمچوں اور کانٹوں کے کھنکنے کی دل فریب آوازیں اور بیک گراؤنڈ میں چلتا خوبصورت سا میوزک، بے اختیار اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ کارنر کی ایک الگ تھلگ ٹیبل پر اسے بٹھا کر میں ابھی آتا ہوں کہہ کر وہ باہر چلا گیا تھا۔ وہ ادھر ادھر بیٹھے خوش باش بے فکر لوگوں کے چہرے دیکھتے ہوئے دل میں ان مواقعوں کو یاد کرنے لگی جب وہ ادھر آئی تھی۔ اس کے بالکل قریب سے خوشبوؤں لٹاتا گزرنے والا جوڑا اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، کم از کم مرد۔ وہ باقاعدہ سر گھما کر انہیں دیکھنے لگی۔ اوہ ابھی یہاں! آفتاب زبیری نے خود پر مرتکز نگاہوں کے ارتکاز کو محسوس کر کے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور سرگوشی کس انداز میں کہا۔ وہ بے ساختہ تھوڑا سا اٹھی تھی۔ آفتاب زبیری نے مسکراتے ہوئے ہاتھ کو الوداعی انداز میں ہوا میں ہلایا تھا۔ وہ اٹھتے اٹھتے دوبارہ بیٹھ گئی تھی۔ آفتاب زبیری نے ساتھ چلتی عورت سے کچھ کہا تھا، جو اب بطور خاص گردن گھما کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے تمکنت سے چلتی منہ پھیر کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اسی لمحے جب وہ دونوں گلاس ڈور سے دھکیلتے باہر نکلے تھے، رافع اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا دھیان اندر سے باہر نکلنے والوں کی طرف بالکل نہیں تھا۔ اس نے ابھیا کے پاس آ کر ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ اس کے پاس ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ بھئی یہ تمہارا گفٹ ہے، اب تمہیں پسند آئے یا نہ آئے میں لے آیا ہوں، ورنہ امی اور روشی میری جان کھا لیتی۔ تم نے مینیو کارڈ سے کچھ سلیکٹ کیا؟ یار اب اور صبر نہیں کر سکتا میں۔ وہ اپنی دھن میں بڑے بے تکلفی سے اس سے مخاطب تھا اور وہ بغور اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ یا تو اس نے آفتاب زبیری کو اس خوبصورت خاتون کے ساتھ نکلتے واقعی نہیں دیکھا تھا، یا سب دیکھ کر بھی وہ انجان بن رہا تھا، اور نہ دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس کے بالکل پاس سے تو گزرے تھے۔ تم اپنا گفٹ دیکھو گی نہیں؟ آپ نے واقعی نہیں دیکھا؟ وہ اس کی بات انسنی کرتے ہوئے بولی۔ نہیں بھائی، میں تو دیکھ کر لایا ہوں، تم بھی دیکھ لو، اس نے کہتے ہوئے دور کھڑے ویٹر کو اشارہ کر کے بلایا اور جلدی جلدی آرڈر لکھوانے لگا۔ تم کچھ اپنی پسند سے لوگی؟ ویٹر جانے لگا جب اس نے شاید یوں ہی پوچھ لیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ نے واقعی انہیں نہیں دیکھا؟ وہ ٹیبل پر پڑی نمک دانی اور ساسز کی پیالیوں کی جگہ بدلتا رہا۔ دیکھا ہے، اس نے کوئی جائے فرار نہ پا کر اقرار کیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ عورت کون تھی؟ معلوم نہیں۔ وہ اب ہال میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ معاف کیجیے گا، آپ کے والد سے بڑھ کر بہروپیہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ زہر آلود سا ہو گیا۔ جانتا ہوں، وہ آہستگی سے بولا، جس طرح ہمارا بہت سی چیزوں پر اختیار نہیں ہوتا کہ ہم اپنی مرضی سے نہ اس دنیا میں آتے ہیں، نہ اپنی پسند کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، نہ ہماری نسل نہ ولدیت ہم سے پوچھ کر ہماری تقدیر میں لکھی جاتی ہے۔ ان ساری چیزوں کے انتخاب کے معاملے میں ہماری پسند ناپسند کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس لیے میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے جیسے ہر سوال کا جواب بھگتا دیا تھا۔
ہاں، ہمارے بس میں یہ ہے کہ لاشعور سے شعور میں آتے جو بری چیزیں زبردستی ہماری تقدیر ہم پر مسلط کرنا چاہ رہی ہے، ہم انہیں اپنے کردار، اپنی شخصیت کا حصہ نہ بننے دیں۔ جینیٹکس کی سائنس بہت کچھ کہتی ہے کہ اس طرح انسان اپنے آباء و اجداد کی خوبیاں اور خامیاں اپناتا ہے، مگر فرد واحد کا وجود بھی مسلم ہے۔ وہ کیسے اپنی انفرادیت منوانے کے لیے ساری زندگی جدوجہد کرتا ہے، مگر تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گی۔ تمہاری زندگی کی ترجیحات دوسری رہی ہیں، جبکہ میری زندگی کا تو گول ہی یہی تھا کہ میں اس حقیقت کے قلب میں اتر کر اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکوں، اپنی شخصیت یا کردار کا حصہ نہ بننے دوں۔ تم اپنا گفٹ دیکھو گی نہیں؟ وہ ویٹر کو کھانا لاتے دیکھ کر رک کر موضوع بدلتے ہوئے چپ ہو گیا۔ ابھی اس کی ساری بات سمجھ گئی تھی، کس طرح اس نے جتا دیا تھا کہ وہ آفتاب زبیری کی منفی خصوصیات میں حصے دار نہیں۔ دونوں نے کھانا خاموشی سے کھایا۔ اسے خود پر حیرت سی ہوئی، شاید یہ اس اچھے ماحول کا اثر تھا یا کسی اور بات کا۔ اس نے بہت دنوں بعد بڑی رغبت سے کھانا کھایا تھا، شاید اس کا دل ہمہ وقت ایسی تواضع کو ہمکتا رہتا تھا جس کی آج تشفی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی جو کھانے کے دوران اور اس کے بعد بھی قائم رہی، واپسی کے سفر میں بھی دونوں نے اسے ختم کرنے کی طرف دھیان نہیں دیا۔ آپ کے والد صاحب کس قماش کے انسان ہیں، آپ کو میں اگر بتاؤں تو آپ میرا اعتبار نہیں کریں گے، پتہ نہیں کیسے، بالکل غیر ارادی طور پر۔ اس کے منہ سے پھسلا تھا اور گاڑی کی خاموش فضا ایک چھناکے سے ٹوٹ گئی۔ بیا، رافع کی غمگین آواز ابھری۔ گاڑی کے اندر بالکل اندھیرا تھا، صرف سڑک کی پول لائٹس دونوں کے چہروں کو اجالا کر رہی تھی۔ تمہیں لگے کہ پوری دنیا میں کوئی تمہارا اعتبار نہیں کرے گا تو یقین رکھنا میں وہ پہلا اور آخری شخص ہوں گا جو ہر حال میں تمہارا اعتبار کرے گا۔ وہ بہت ٹھہر کر مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ اس کی وجہ ہمارے درمیان یہ کمزور سا کاغذی بندھن نہیں، بلکہ اس نے گاڑی کی سپیڈ کم کر دی۔ میں تمہیں پسند کرتا تھا، کب سے معلوم نہیں، شاید اپنے ہوش میں جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تب سے، لیکن یہ پسندیدگی ایسی نہیں تھی کہ میں اس کے لیے مر مٹنے یا کچھ بھی کر گزرنے کی حد سے گزر سکتا، بس یوں ہی جیسے آپ کسی خوبصورت انچھوئی پاکیزہ سی چیز کو پسند کرتے ہیں اور اس پسندیدگی کو خود سے بھی چھپا کر دل کے کسی تاریک کونے میں دفن کر دیتے ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ کچھ بھی کر گزرنے کی آخری حد سے بھی گزر کر یہ چیز آپ کی دسترس میں نہیں آ سکتی، سو میں نے ایسی کوئی خواہش کبھی کی ہی نہیں۔ تیسرے، جبکہ تم کسی اور سے منسوب تھی۔ ابیہ کے دل میں سوئی کی ہلکی سی نوک چبھی۔ اس نے یوں ہی سر گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ اور دیکھو، میں نے ایسا کبھی دھیان یا بے دھیانی میں نہیں سوچا، اور معلوم نہیں کیسے تقدیر نے چپکے سے تمہیں اٹھا کر میرے پہلو میں بٹھا دیا کہ ہاتھ بڑھاؤں اور تمہیں پالوں۔ وہ پھر رکا تھا۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پڑا۔ سونے کا وہ چھلا اضطراری کیفیت میں گھما رہی تھی جو رافع نے اس کی برتھ ڈے پر اسے گفٹ کیا تھا اور جسے اتارنے کا اسے کبھی خیال نہیں آیا تھا، مگر پھر تمہارے بگڑے مزاج، ہر لمحہ ایک ناقابل تلافی بڑے خسارے کا اندراج جو تمہارے چہرے پر رہتا اور آنکھوں سے چھلکتی بیزاری اور تضحیک، میں ہاتھ تو کیا بڑھاتا، نظر بھر کر تمہارے حسین چہرے اور اپنی خواب دیدہ خواہش کا خراج بھی نہ اتار سکا، اور نہ جانے کب دل ہی دل میں تم سے بیزار سا ہو گیا۔ تم وہ تو نہیں جس کی میرے دل نے کبھی تمنا کی تھی، میرا مرجھایا ہوا دل بارہا یہ سوچتا، اور پھر تمہارے رویے اور مطالبے پر میں نے علیحدگی کے بارے میں سوچنا چاہا، اور خود کو ایسے ہی بے بس پایا جیسے میں آفتاب زبیری کے ہاں پیدا ہونے پر خود کو بے بس پاتا ہوں۔ شاید تمہارا انتہائی رویہ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا، مگر پھر روشی کا واقعہ، تم نے جو کچھ کیا اس روز مجھ پر کھلا کہ میں تو تمہاری صورت پر مر مٹا تھا، مگر تم تو اندر سے اس قدر حسین ہو کہ میں تمہارے حسن صورت کو نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتا۔ علیحدگی تو دور کی بات ہے۔ وہ چند لمحے رکا، ابیہ ایک کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ مگر بیا، تمہاری خواہش، تمہارا تقاضا میری پسند ناپسند، مجبوری، مصلحت، ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اور تمہیں آخری فیصلے پر پہنچنے کی بہت جلدی ہے۔ شاید یہ موڑ ہم دونوں کی اس مشکل گھڑی میں کوئی رہنمائی کر سکے، اگر تم چاہو تو۔ اس نے زور سے بریک لگائی، گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ابیہ نے بے اختیار نگاہ اٹھائی اور جھکانا بھول گئی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ جھٹکے سے سنبھلتے ہی وہ بے ساختہ چلائی تھی۔ یہ مذاق نہیں ابیہ بی بی، یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، تمہارے گزرتے ہوئے کل کی سب سے بڑی حقیقت، جس نے تمہیں آج کی اپنی ارد گرد کی ہر حقیقت سے غافل کر رکھا ہے۔ آئی ایم رائٹ؟ وہ انصاری ہاؤس کی چمکتی دمکتی نیم پلیٹ کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ جواب میں ابیہ سے چند لمحے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ وہ فوری طور پر سمجھ نہیں سکے کہ یہ رافع اس پر طنز کر رہا تھا یا کوئی سچ بیان کر رہا تھا۔
اس حقیقت کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں، مگر مجھے یہاں لانے کا مقصد، وہ اس چمکتی دمکتی نیم پلیٹ اور رگے جاں کو کاٹتی ہوئی انصاری ہاؤس کی روشنیوں سے نظر چرا کر خشک لہجے میں بولی، ممی جان کی طبیعت اچھی نہیں، انہوں نے بہرحال ایسا کوئی خوفناک ظلم نہیں ڈھایا تم پر۔ ابیہ کی کاٹدار نگاہوں نے اسے پل بھر کو روکا۔ وہ ماں ہے تمہاری، اس گھر کے جیسے زندہ جیتی جاگتی حقیقت، ان کی عیادت تک فرض ہے تمہارا۔ اگر تیمارداری نہ بھی کرنا چاہو، دوسرے اتنے عرصے میں تم خود کو ہمارے درمیان ایڈجسٹ نہیں کر پائی اور آخری فیصلے تک بھی تم پہنچ چکی ہو۔ اپنے تئیں اس فیصلے کو آخری بار اچھی طرح جانچ پرکھ کر دیکھ لو۔ چند دن یہاں رہ کر تم بہتر انداز میں سوچنے۔ اوہ، اب میں سمجھی، وہ تیزی سے اس کی بات کاٹ کر بولی، مجھے یہاں لانے کا آپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا جو رافع کو مزید بات کرنے سے روک رہا تھا۔ کیا مقصد ہے میرا؟ وہ اٹک کر بولا، ابھی آپ جینیٹکس کے اصولوں پر روشنی ڈال رہے تھے اور ساتھ ہی فرد واحد کی شخصیت، کردار اور نہ جانے کیا کیا، لیکن مسٹر رافع، آپ کسی بھول میں نہ رہیے کہ آپ باپ بیٹا ہر بار مجھے بے وقوف بنا کر دونوں ہاتھوں سے لوٹ لیں گے۔ باپ نے بتا دیا ہوگا کہ جو کچھ اس کے پاس تھا میں فراڈ سے اینٹ چکا ہوں۔ مزید کے لیے آپ مجھے انصاری ہاؤس میں دھکیل آئیں تاکہ میں بیٹے کی تنگ دستی دور کرنے کے لیے کشکول بھر لاؤں جینیٹکس کے اثرات۔ شٹ اپ یور ماؤتھ، شٹ اپ! وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ ابیہ کا اگلا جملہ اور اس کی آواز گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ وہ بے اختیاری دروازے کی طرف کھسک گئی۔ وہ جن خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور جس بے ہنگم انداز میں اس کی سانسوں کا شور سا گاڑی میں اٹھ رہا تھا، ابیہ کو لگا کسی بھی لمحے اس کے آئینی ہاتھ آگے بڑھیں گے اور ابیہ کا گلا دبا دیں گے۔ تم، اس کے منہ سے گھراہٹ سی نکلی اور دوسرے پل اس نے سارا غصہ وحشت ایکسیلیٹر میں منتقل کر دی۔ وہ دونوں ہاتھ ڈیش بورڈ پر نہ رکھ لیتی تو اس کا سر شاید ڈیش بورڈ پر پڑا ہوتا۔ گاڑی اندھیری روشن سڑکوں پر یکساں طوفانی رفتار سے بگولے کی مانند گویا اڑ رہی تھی۔ کسی بھی چیز کے آگے آنے پر گاڑی کے ٹائر زوردار آواز سے چرچراتے اور اگلے لمحے گاڑی کسی کھلونے کی مانند اڑنے لگتی۔ اسے لگا اس کا آخری وقت آ گیا، مگر ایسی موت کی تمنا اس نے کبھی نہیں کی تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مرنے کی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی خوف کے عالم میں اس کے منہ سے کلمہ نکل رہا تھا۔ خوف سے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو کر کپ کپا رہے تھے، آنکھیں بند کرنے سے وحشت ہوتی اور کھلی رکھنے سے موت ونڈ اسکرین توڑ کر اس سے لپٹی محسوس ہو رہی تھی۔ خدا کے لیے کا ملتجی جملہ اس کے لبوں کے پیچھے ہی دم توڑ گیا۔ وہ پتھرائے ہوئے چہرے اور وحشت زدہ نظروں سے بغیر پل کے جھپکے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کبھی کسی کو ایسے خوفناک طیش کے عالم میں نہ دیکھا تھا۔ وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی جب گاڑی کے ٹائر خوفناک آواز کے ساتھ چرچرائے اور گاڑی زوردار جھٹکے سے رک گئی۔ اس نے زور زور سے دھڑکتے دل کی وحشت پر قابو پا کر ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ گاڑی گھر کے دروازے کے آگے کھڑی تھی۔ اسے لگا جیسے ساری کائنات تھم گئی ہو، ہر طرف سکوت چھا گیا ہو اور خوفناک دھاڑ نے اس سکوت کا دامن تار تار کیا ہو۔ وہ ایک بھی لمحہ غنیمت ضائع کیے بغیر دروازہ کھول کر اتری تھی اور ابھی دروازہ بند بھی نہیں کیا تھا کہ وہ گاڑی اسی رفتار سے اڑاتا ہوا لے گیا۔ وہ پھرتی سے ایک قدم پیچھے نہ ہوتی تو اب تک دونوں پیروں سے محروم ہو چکی ہوتی۔ سنبھلتے سنبھلتے بھی وہ روح کی حالت میں آدھا گر گئی تھی۔ حیران، ڈری، سہمی، خوف زدہ سے خود پر قابو پاتے آگے بڑھی۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ آہستہ سے پٹ دھکیل کر اندر چلی آئی۔ پھوپھو کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اور برآمدے کی صحن میں اور باقی کمروں میں اندھیرا تھا۔ وہ دبے قدموں سے چلتی ہوئی اپنی اور روشی کے مشترکہ کمرے میں آ گئی۔ روشی کمرے میں نہیں تھی، مرکزی روشنی میں اس کا خالی بستر دیکھ کر ابیہ نے سکون کا سانس لیا۔ آہستہ سے سینڈل پیروں سے جھٹکے اور اپنے بستر میں لیٹ گئی۔ اس کا سر ابھی تک جیسے کسی جھولے میں جھول رہا تھا۔ پھوپھو کے کمرے سے روشی اور پھوپھو کی باتوں کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ وہ چند لمحے اسی طرح پڑی رہی۔ اگر وہ غصے میں مجھے مار ڈالتا تو کسی کو کیا پتہ چلتا، اور اگر چل بھی جاتا تو کون ہے مجھے رونے والا؟ بس اتنا سوچنے کی دیر تھی۔ کتنی دیر کے رکے ہوئے آنسو کسی سیلاب کی مانند بہہ نکلے۔ میری قسمت اپنے گھر کے دروازے تک جا کر لوٹ آئی۔ ممی، آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں ممی؟ میں تھک گئی ہوں۔ یہ اجڑ لوگ اور گوار جیون ساتھی۔ ممی، رافع مجھے مار دیتا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا۔ وہ مجھے مار دے گا۔ ممی، میں تھک گئی ہوں، میرے پاس آ جائیے ممی، پلیز آ جائیے، ایک بار میرے پاس آ جائیے، میں اور نہیں روٹھوں گی۔ ممی، مجھے اپنی باہوں میں لے لے، مجھے اپنے سینے میں چھپا لے۔ ممی، دیکھیے آ کر آپ کی بیہ کس حال میں ہے۔ ممی ممی وہ منہ کے آگے ہاتھ رکھ کے گھٹی گھٹی چیخیں دباتے ہوئے پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔
کمرے سے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو یکلخت اس کی سسکیاں اور آنسو تھم گئے. وہ پترائے ہوئے انداز میں چادر اوڑھے بے حس و حرکت سوتی بن گئی. تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ. مجھے سمجھ نہیں آ رہا، بیا خود پاگل ہے، خود کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ریاکشن ایسا دے رہا ہے اور خود کا پتہ نہیں کہ ایسی ایسی باتیں کر رہی ہے. بیچارے کو غصہ ہونا بنتا ہے، لیکن خیر اب پتہ نہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور یہ کہانی آگے جا کر کیسے بنتی ہے. مطلب کچھ عجیب ہی چل رہا ہے یار. تو دیکھتے ہیں کہ اس ناول میں کیا ہوتا ہے. ناول اچھا ہے، میرا ایک بار بھی انٹرسٹ ختم نہیں ہوا اس میں، لیکن میرا گلا اب دکھ رہا ہے کیونکہ میں مسلسل 2 دن سے اس کو ریکارڈ کر رہی ہوں اور اب میں اس کی 21ویں ایپیسوڈ پر پہنچی ہوں. تو سوچ لیں کتنا ٹائم ہو گیا ہوگا. 20 منٹ کی ایک ویڈیو ہے، کوئی 20 منٹ سے زیادہ بھی ہے، زیادہ تر مطلب 20 منٹ سے زیادہ ہی ہے، کم نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.